अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 48 घंटे से कम वक्त रह गया शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। परसों से शुरू होगा और इतलात ये है कि मंदूबीन आना शुरू हो गए हैं। जितने मेहमान थे उनका सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है आने का, और बताया जा रहा है कि चीनी वज़ीर आज़म कल पहुंच जाएंगे। वो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया, ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ से उन मेहमानों का गुज़र होगा, एयरपोर्ट से लेके चकलाला एयरपोर्ट से लेके, और एक बाकायदा शेड्यूल भी जारी किया गया है आने जाने के टाइमिंग्स का भी, और फिर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट्स का तयन भी कर दिया है और इसको पब्लिक भी कर दिया है कि कौन से रास्ते खुले होंगे, किस किस औकात में ज़्यादा खुले होंगे, कहाँ पे किस टाइम बंद होंगे, और कौन से परमानेंटली खुले रहेंगे जहाँ से आमदोरफ्त जारी रहेगी ट्विन सिटीज़ के दरमियान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान। इंतहाई अहम शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। आज इसहाक डार साहब ने भी विज़िट किया कन्वेंशन सेंटर का भी, और जो डी चौक वगैरह पे उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मीडिया से भी गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज एक अहम बैठक हुई कराची में MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द के दरमियान। आपको मालूम है आईनी तरामीम का मसवदा हुकूमत तैयार कर चुकी है, पीपल्स पार्टी तैयार कर चुकी हुई है, और अब सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 2 रोज़ कबल आपको मालूम होगा फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि हमारे साथ तो मसवदा भी शेयर नहीं किया गया, और हम देखेंगे कि ये क्या सियासी मुफाद के लिए है या मुल्की मुफाद के लिए है। तो आज PMLN का वफ्द गया, एहसन इकबाल साहब भी थे उसमें, और उन्होंने मसवदा भी शेयर किया, हुकूमती मसवदा, और जो MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी सुना है, और इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो पार्टी है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट बाकायदा तौर पर शेयर कर दिया है, और ये 26वीं आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट होने जा रही है, और इसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट बेंच होगा, और उसकी तश्कील के हवाले से उन्होंने अपनी तरामीम भी दे दी हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कोशिशें थीं वो बुरुएकार नहीं आ सकीं, और वो मौलाना साहब को कन्विंस नहीं कर सके। और आपको मालूम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक ट्वीट भी की, और उन्होंने कहा कि ये क्यों ज़रूरी है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया जस्टिस दोराब पटेल के हवाले से, जो कि बेसिकली भुट्टो को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई उस बेंच से भी वो हट गए थे, और उन्होंने उनको बरी किया था। और ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि उन्होंने जस्टिस दोराब पटेल के मुतालिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी कुछ लिखे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिक्टेटर ज़िया का PCO के तहत हल्फ भी नहीं उठाया था 1981 में, और अगर वो उठा लेते तो शायद वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते थे। और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो के साथ मिलके आसमा जहांगीर रहमान साहब के साथ मिलके उन्होंने एक आइडिया भी प्रपोज उस वक़्त किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इम्पोर्टेंस भी बताई है। नाज़रीन, असद कैसर साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की टेलीफोन पे राब्ता हुआ, जिसके बाद असद कैसर साहब ने एक ट्वीट भी की। एक्स जो सोशल मीडिया का फोरम है वो भी मैं आपको ज़रा पढ़कर सुनवा दूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मौलाना साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में 15 अक्टूबर के एहतजाज को मौखर करने की अपील की। इन्होंने इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और इनके ज़ाती मुआलिज को रसाई देने का मुतालबा किया। मौलाना साहब से आइनी मसवदे पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का तैयार करदा आइनी मसवदा पेश किया, जिसमें अक्सर नुकात पर दोनों सियासी जमातों में अहम आहंगी पाई जाती है। मज़ीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास मुनक्किद होगा, और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो ये असद कैसर साहब ने ट्वीट किया,
اور دوسری ایک اور بھی خبر آئی کہ میاں نواز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. آئینی مسودے جو آئینی ترمیمی مسودہ ہے اس پر بھی بات ہوئی, سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں شاہدہ اختر علی صاحبہ, سینئر لیڈر JUIF. بہت بہت شکریہ شاہدہ اختر علی صاحبہ. ناصر حسین شاہ صاحب, سینئر منسٹر, صوبائی منسٹر سندھ. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے وقت کا بھی. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب, سینئر لیڈر MQM پاکستان, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. شاہدہ اختر علی صاحبہ, ایک تو باقی معاملات پر چلیں گے, لیکن جو اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, اور دوسرا کہ جو کوششیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے راضی کیا جا سکے, وہ تو اب لگتا ہے نہیں ہو پایا, کیونکہ جو آپ لوگوں نے مسودہ جو پبلک کیا ہے, شیئر کیا, اس میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک صرف کورٹ ہو جو ہے وہ provided that there shall be constitutional benches in the Supreme Court and each of the high courts consisting upon the 5 most senior judges. یعنی کہ constitutional bench بنا دیا جائے سپریم کورٹ میں. تو ابھی بھی اس پر کوئی نظر ثانی ہو سکے گی, یا یہ بس حتمی ہے جو ڈرافٹ ہے, یہ فائنل ڈرافٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی, یہ حتمی نہیں ہے, یہ ورکنگ پیپرز ہیں, اور یہ مسودہ جو 24 کلازز پہ مشتمل ہے ہمارا, یہ اس کا جواب ہے جو حکومت نے 56 اپنے کلازز پیش کیے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے. تو یہ اس کے جواب میں ہے, اس لیے پھر وہی نکات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوشش جو ہے اس کو ہم رائے گاہ نہیں سمجھتے, اور یہ قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے, اسپیشل کمیٹی میں بھی اور پھر سب کمیٹیاں ہیں. کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے رہنما کامران مرتضیٰ صاحب جو تمام آئینی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ان کی میٹنگ ہوئی ہے. آج بھی سب کمیٹی کی میٹنگ ہے. یہ ایکچولی اسپیشل کمیٹی میں یہ سجیشن آئی تھی کہ ہر پارٹی اپنے اپنے مسودے دے, اور پھر ایک میوچول کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ جو پھر سب کو قابل قبول ہو. تو ظاہر ہے ہر پارٹی کی اپنا ایک خواہش بھی ہے اور نقطۂ نظر بھی ہے. اس میں جی اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ 65,200 کیسز ہے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, جس میں آؤٹ آف دیز 65,000 اونلی 176 کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل آئینی حوالے سے ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. لیکن اس پہ پھر پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ بے شک نمبر کم ہو, لیکن اس پہ مور دین 30% ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو اس چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ظاہر ہے ان کا یہ کہنا ہے, ہماری طرف سے ہم فگر کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو جب باہمی فائنل شیپ ہوگی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس کا کوئی اچھا ہی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ جب تک آپ ٹیبل ٹاک نہ کریں, آپس میں بیٹھیں نا, تو پھر تو کوئی اس کی صورتحال نظر نہیں آتی. جی صحیح. شاہدہ اختر علی صاحبہ, ایک 17 تاریخ کو JUIF اور PTI کی میٹنگ ہے, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. تو PTI نے ابھی کوئی اپنا مسودہ شیئر تو نہیں کیا؟ بالکل PTI نے شیئر نہیں کیا. اور ایک بات, ویسے تو ہماری یہ میٹنگز جو ہوتی ہے وہ ان کیمرہ ہوتی ہے, لیکن باوجود بار بار ڈیمانڈ کرنے کے وہ مسودہ حکومت نے بھی پیپر پہ کسی کے ساتھ نہیں شیئر کیا تھا, ہمارے ساتھ بھی نہیں کیا تھا اور PTI کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا. اب وہ تھوڑا پیس میل میں دے رہے ہیں. ابھی سب سے پہلے تو انہوں نے ایک 4 کلازز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے, کورٹ کے سپریم کورٹ کے حوالے سے, تو وہ آئے ہیں. ابھی جو باقی چیزیں جو سٹارٹ میں تھیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے.
سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم COD میں حمایتی رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آئینی اصلاحات ہو, عدلیہ کو طاقتور بنایا جائے, نہ کہ ججز کو. تو یہ چیزیں ہیں کہ تناظر میں دیکھنا ہے, لیکن حتمی اس کو کہنا کہ کسی کا بھی ایک حتمی ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوشل سیکٹر میں بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر کوئی اس میں تجاویز دیں, باقی آرگنائزیشن سے بھی کر رہی ہیں, اور سول سوسائٹی جس طرح 18th امینڈمنٹ تھی. تو میں کہتی ہوں میرا اپنا ذاتی بھی خیال ہے اور ہماری پارٹی کا بھی ہے, اس لیے ہم نے بھی اپنا مسودہ اس کے جواب میں پیش کیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تمام عوام بھی, اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں, واقعی ہر ایک بندہ ہر لحاظ سے ایکسپرٹیز اس کی نہیں ہوتی, تو جتنے بھی مائنڈز ہوں گے اس میں آئیں گے, اس کا اچھا ہی بالکل صحیح, اچھی پروگریس آئے گی پھر انشاءاللہ. صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب ذرا کوئکلی اس کا رسپانس کر دیں تو پھر ہم آگے بھی چلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کا مسودہ تھا, جو کہ شاہدہ صاحبہ نے بھی کہا کہ 5-6 جو امینڈمنٹس ہیں وہ شیئر ہوئی ہیں, ابھی پیس میل میں شیئر کر رہے ہیں, ان ہول یا ان ٹوٹو جس کو کہا جاتا ہے جو امینڈمنٹس لانی ہے, پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں, وہ ابھی تک شیئر نہیں کی گئی ہیں. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو JUIF کی طرف سے جو پروپوزڈ امینڈمنٹس آئی ہیں 24 امینڈمنٹس, جن کو شاہدہ اختر علی صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ ورکنگ پیپر ہے, اٹس ناٹ اے فائنل ڈرافٹ. اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دیر شیل بی کانسٹیٹیوشنل بینچز ان دا سپریم کورٹ. ناصر حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح ضمیر حضرت صاحب ہماری قابل احترام بہن نے جو بتایا, تو یہ ظاہر ہے ابھی تو مختلف سجیشنز یا جو بھی تجویزیں ہیں مختلف سائٹ سے آ رہی ہیں. ہم نے تو اپنی ساری چیزیں پبلک بھی کر دی ہیں, اور خاص طور پر محترم مولانا صاحب سے شیئر بھی کیا ہے, یا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو بھی دیے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں یا دیگر لوگ بھی اس میں ہیں, ہماری طرف سے بھی ہیں, اور مولانا صاحب نے بھی دی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں, خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں, اب وہ بینچز پہ تو مولانا صاحب آ گئے ہیں. کورٹس کی بات جس طرح ہو رہی ہے, مے بھی اس پہ وہ ایگری کر جائیں. PTI کی آپ نے بات کی تو مولانا صاحب کی ہی بات تھی کہ ان کو بھی شامل کیا جائے, تو ہم نے بالکل کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں مولانا صاحب تو ان کو بالکل شامل کریں. لیکن ظاہر ہے جو طرز عمل ہے یا جس طرح کا ہے اس وقت تک ان کا طریقہ کار PTI کا, تو وہ تو کسی بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, لیکن وہ 17 اکتوبر کو اب بیٹھ رہے ہیں مشترکہ مسودہ تیار کرنے کے لیے, مطلب مولانا صاحب کے ساتھ وہ اتنے تو ایگریمنٹ میں میں تو جی دیکھیں, ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اگر متفقہ طور پر یہ امینڈمنٹس آتی ہیں, پاس ہوتی ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. لیکن ایک چیز جو آئے گی میں نہ مانوں والی, اس پہ تو بہت سارے مسائل ہیں. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جو یہ شنگھائی تنظیم کے بالکل, ناصر حسین شاہ صاحب اس پر بالکل تفصیلی بات کریں گے, وہ بڑا انتہائی اہم ہے. اور آپ کا بھی میں دیکھ رہا تھا, آپ کی سٹیٹمنٹ بھی ابھی نجی ٹی وی پہ چل رہی تھی, آپ نے بھی اس پر بڑی یقیناً سب کا کنسرن ہے, اور اس پر ایک باقاعدہ تفصیلی بات بھی ہم کریں گے. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا پوائنٹ جو ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, کیونکہ ایک آج اہم بیٹھک کراچی میں ہوئی ہے, اور اس میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو آج احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو کی, میں چاہوں گا مختصر سی بات سن لیں, تو پھر میں خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھی میں چاہوں گا پوائنٹ آف ویو. ہم نے MQM کے ساتھ ایک معاہدہ اور یادداشت الیکشن سے پہلے دستخط کیے تھے کہ ہم مل کر آئین میں ایسی ترمیم لانے کے لیے کام کریں گے جس سے کہ بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہو. اور ہم نے آج ان کو دوبارہ یقین دلایا کہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں, اور یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو ہی یہ پاس ہوگی, اس کے فوراً بعد ہم MQM نے مسودہ دیا ہے, اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کر دیگر جماعتوں کے ساتھ
کنسنسس کے لیے کام شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم بلدیاتی اداروں کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل کر لیں، اور اس پر مسلم لیگ نون پوری طرح MQM کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ لوگوں نے بھی مسودہ دیکھ لیا ہوگا آئینی ترامیم کا، تو آپ لوگوں نے اپنا بھی کوئی تیار کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو پروپوز امینڈمنٹس آپ نے پروپوز کیے ہیں یہ تو بیسیکلی جو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے ہے، جس پر انہوں نے ایگری بھی کیا ہے کہ آئینی یہ جو میجر آئینی ترامیم ہیں یہ ہو جائیں تو اس کے بعد اس پر غور کیا جائے گا، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے؟ اور دوسرا، کیونکہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر تو پیپلز پارٹی ہے، تو کنسرنز تو آپ کے وایا PMLN پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آج کی جو ملاقات ہے اس میں کوئی مطلب بہتر ماحول میں رہی اور ایگری کر گئی MQM سپورٹ کرنے کے لیے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں، جی، پیپلز پارٹی براہ راست اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، براہ راست بینیفیشری ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اور جب ظاہر اور اپنے مفادات کے لیے وہ اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں تمام وعدے جو ہے نا وقت کے تعین کے ساتھ وعدے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ زندگی بھر کے وعدے کوئی نہیں ہوتے کہ انشاءاللہ جی زندہ رہیں گے آخری سانس تک تو آپ کا وعدہ پورا کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، چارٹر آف ڈیموکریسی تو 18 سال بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بلاول صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو یاد آیا، چلیں ایک اچھی تجویز ہے کہ ہم اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کو بالکل تسلیم کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاہدہ PTI کے ساتھ ہوا 13 نکاتی، اس میں بھی ایک ہی پوائنٹ تھا 140A کی تشریح کرو۔ پھر ہمارا معاہدہ PDM کے ساتھ ہوا، بلاول صاحب، آصف علی زرداری صاحب پارلیمنٹ لاز میں خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس چل کر آئے، مولانا صاحب کے سائن ہوئے، سب کے سائن ہوئے، سب نے سائن کیے مسودے۔ سوشل میڈیا پہ ہم سے آج تک لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی اس معاہدے کا کیا ہوا؟ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ معاہدے سائن ہونے کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی جتنا سیکرڈ ہے، سگنیچر تو سب کے ایک ہی جیسے ہیں، پوزیشن تو سب کی ایک ہی جیسی ہے، پارٹیاں تو وہی ہیں، لیڈرشپ وہی ہے، تو ان کے دوسرے سگنیچر اتنے مقدم کیوں نہیں ہے؟ تیسرا، PMLN کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تو آج بھی ہمارے پاس کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم کسی صوبے کا گورنر نہیں مانگ رہے، کوئی وزارتیں نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ 140 سے کراچی تا پشاور جب آئینی ترمیم آ ہی رہی ہے تو ایک عام آدمی کو بااختیار کرنے کے لیے بھی کر دیں، جو آپ کے مینیفیسٹو میں بھی ہے، جو آپ الیکشن سے پہلے نعرے بھی لگاتے رہیں، لوگوں کو اچھی طریقے سے بناتے بھی رہیں، تو کیوں نہ ہم اس پہ عمل کر لیں؟ اچھا بھائی 100% نہ کریں، 50% کریں، 40% کریں، تو ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے۔ جو PTI کے دور سے ہمارے معاہدہ چلے آ رہے ہیں آج بھی ہمارا معاہدہ وہی ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر اس کے بعد والے فیز میں وہ رکھا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ملک کی ایک اہم ترین لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے، اس میں پاکستان کی عوام کو بھی اہم ترین اہمیت دینی چاہیے۔ صحیح، نہیں بالکل صحیح ہے۔ تو MQM کا جو بیسک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں جو آپ لوگوں کی جو بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے جو آپ کی پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، یہ کنڈیشن ہے؟ جی، ہم نے یہ ان کے سامنے یہ کنڈیشن نہیں ہے، ہم نے ان کا کہا کہ کیونکہ آئینی ترمیم ایک آسان کام نہیں ہے، صحیح 2/3 میجورٹی سے پورا پارلیمان ایک جگہ ہوتا ہے، تو یہ وقت بار بار نہیں آتا، تو کیوں نہ ہم اس کو بھی کر لیں، جس پہ PMLN نے وزیر اعظم صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے کا کہا ہے ڈیلیگیشن نے، اور یہ کہا ہے کہ ہو سکے گا تو بالکل وہ اس میں شامل کریں گے، ورنہ امیڈیٹلی اس کے بعد ایک اور امینڈمنٹ پروپوز کریں گے جس پہ ان کی تجویز یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا کر اس میں ڈیلیبریشن کر کے ٹائم لمٹ کا لفظ ہمارے درمیان ڈسکس ہوا ہے کہ 30 ڈیز اور 60 ڈیز اس کو دوبارہ پارلیمان میں لے کر آئیں گے اور وہاں سے پاس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین،
شاہدہ اختر علی صاحبہ سے اجازت لیتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک ختم کر لیا جائے. ناصر حسین شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر نہیں بینیفیشری ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بھی وعدے کرتے ہیں پھر وفا نہیں ہوتے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پھر دل بڑا کر کے آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے. ابھی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مشروط نہیں کر رہے, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ لگے ہاتھوں اس کو بھی نپٹا دیں بیچ میں. خواجہ صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں کبھی بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں سے بینیفیشری نہیں ہوئی. ہمیں کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم ساتھ ضرور بہت عرصہ رہے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بہت ہی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکوموڈیٹ بھی بہت زیادہ کیا ہے انہوں نے سب کو. میں صرف ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی, اور ظاہر ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ میں رہے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ میں تو کافی عرصے سے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ظاہر ہے ایک سب کا ساتھ تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ سب لوگ گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں محترم خالد مقبول صاحب کے ہاں, اور جو بھی ان کی پارلیمانی لیڈرشپ تھی, اور وہاں پہ ایک معاہدہ بھی ضرور ہوا جس پہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سائن ہے, اس پہ کچھ عمل ہوا ہے, کچھ اگر رہتا ہے تو وہ بھی ہو جانا چاہیے. میں تو ظاہر ہے اس بات کی تائید کروں گا, اور ان کو بھی ان کی اسپرٹ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی اس میں بلیک میلنگ یا وہ نہیں کر رہے اس کو پاس کرانے میں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر یہ امینڈمنٹس ہیں تو فوری طور پر کر دی جائیں, لیکن اگر اس میں کچھ ان کی باتیں شامل ہوں یا ایک ٹائم لمٹ کر دیا جائے کہ بعد میں ان کو کر دیا جائے گا تو یہ اچھی بات ہے, یہ مثبت بات ہے, اور اس کو ابھی آپ جو ہیں شبھ رکھیں, اچھی باتیں کرائیں ہمیں آپس میں, تلخیاں نہ بڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں اب ویسے جو ان کی پروپوز امینڈمنٹس ہیں بلدیاتی حکومتوں یا اداروں کو با اختیار بنانے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے, اس میں پیپلز پارٹی کو تو مطلب اس وقت تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ بینیفیشری تو آپ لوگ ہی ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ اس وقت کمانڈنگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ جی بالکل نہیں, اگر ان کی مراد اس بات سے ہے کہ اگر یہ امینڈمنٹس کے بعد بینیفیشری ہوتے ہیں یا جو, وہ تو اس وقت ظاہر ہے الحمدللہ سب سے زیادہ میئر جو ہیں پوری سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہی ہیں, ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی, اور نیچے بھی جو بھی کافی حد تک 2-3 جگہ کچھ ہی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. لیکن ہم نے تو بہت زیادہ کوشش کی ہے بااختیار کرنے کی, لیکن کچھ چیزیں ضرور رہتی ہیں جو میرے محترم بھائی خواجہ صاحب فرما رہے ہیں, اور ان پر بھی انشاءاللہ عمل ہو جائے گا تاکہ ان اداروں کو بااختیار کیا جائے. اور میں تو خود ان اداروں کو بااختیار کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہوں, ایل سی اے کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, بلکہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے بلدیات والے اس میں جو کیس تھا وہ بھی میں نے ہی اس میں ہائی کورٹ میں کیا تھا کافی سال پہلے, جس کے تحت ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بااختیار ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے. میں خواجہ صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاقی حکومت بھی ضرور اس میں اپنا رول ادا کرے گی, لیکن ہم لوگ اس میں یہ مسئلے کو حل کرنے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے. تو ناصر حسین شاہ صاحب آپ کو معلوم ہے وہ جوئے شیر لانے کے برابر ہوتا ہے 2/3 میجورٹی, خاص طور پہ جب ہوئی نا اس کو منانے کے لیے. تو جو ایم کیو ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لگے ہاتھوں, مطلب اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ چلتا ہے کہ جی بڑے پرا دے ویا دے چھوٹے تو ہی نپٹا دو خرچہ بچ جائے گا, تو وہ آپ پیپلز پارٹی پروپوز کر سکتی ہے حکومت کو کہ جناب یہ ان کی امینڈمنٹس کیوں ہے, اف یو آر آلسو فار اٹ, تو بیچ میں ہی رکھتے ہیں کاغذ بیچ میں ہی. جی بالکل, دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس میں حرج نہیں ہے, لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف صورتحال ہے. مثال کے طور پر اس وقت اگر بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی ادارے اگر کچھ با اختیار ہیں اور جہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک صوبہ ہے اور وہ سندھ ہے.
पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए, बलूचिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इतने उनको वहाँ पे तो फंड ही नहीं मिल रहे जी, एम्पावर नहीं किया गया। रोज एक चेयरमैन जिला अच्छा केपी का जी मैं केपी का जिक्र कर दूं, जो बहुत ज़्यादा आजकल बात करते हैं जमहूरियत की। केपी में आप वहाँ के मेयर, वहाँ के जो चेयरमैन या नाज़मीन हैं, उनकी आए देखें, उनका एहतजाज होता है कि उनको वहाँ भी कोई बाइख्तियार नहीं किया गया, वो तो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार में है। तो सिंध में बहुत ज़्यादा बाइख्तियार हैं जो आज के कारण। एक और चीज़ को मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, मोहतरम ख्वाजा साहब ने जो कहा कि पीपल्स पार्टी को अब बहुत याद आ रही है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, पहले क्यों नहीं हुआ? देखें मीसा के जमहूरियत में था, हमारे मंशूर में था, बल्कि ज़मीर साहब आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में हम इसको लाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त PMLN नहीं माने। जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं, PMLN और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी इस पे बहुत ज़्यादा वो रखते थे तहफ़्फ़ुज़ात, और उन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं कही जा सकती, लेकिन इस वजह से बहालत मजबूरी पीपल्स पार्टी उससे पीछे हटी थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। शाहिदा अख्तर साहिबा, मैं ख्वाजा साहब से भी जवाब लूंगा इस पे। शाहिदा अख्तर साहिबा, JUIF की भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है सिंध में, एक बड़ा वोट बैंक है, और आप लोग भी चाहेंगे कि ये बेसिकली जमहूरियत का हुस्न जो है वो यकीनन लोकल गवर्नमेंट्स में, लोकल बॉडीज में से ही बनता है, तो आप लोग भी कोशिश करेंगे कि MQM की ये मासूमाना सी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी जाए, और इससे पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। जिस तरह अभी कह रहे थे नासिर हुसैन शाह साहब के सिंध में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बलूचिस्तान में तो चेयरमैन जिला काउंसिल बेचारे रो रो के थक गए, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं मिल रहे। तो जी शाहिदा अख्तर अली साहिबा इस पर कमेंट कर दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब मेंबर है स्पेशल कमेटी के, और उन्होंने फ्रॉम द डे फर्स्ट अपना ये मुतालबा जो था वो रखा। मुतालबा इन द सेंस कि अपनी एक रिक्वेस्ट ही हम समझ लें। हम तो यहाँ पे जब कमेटी में बैठते हैं तो जाहिर है सबकी ख्वाहिशात तो नहीं पूरी हो सकती, मैनिफेस्टो सबका अपना अपना है, लेकिन तजावीज़ ज़रूर हम रखते हैं। तो MQM की तरफ से ये तजवीज़ आई थी, मौलाना साहब से भी डिस्कस किया था, और हम भी थे कि ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट आपका सिस्टम सही होगा तो तभी बाकी इदारे भी अपने अपने काम करेंगे। हमारा काम लेजिस्लेशन है, लेकिन हमसे भी लोग तवक्को करते हैं कि हम उनकी नालियां बनाएं, उनके लिए सड़कें बनाएं, उनके लिए स्ट्रीट्स बनाएं, जबकि ये लोकल गवर्नमेंट का है। तो अगर वहाँ से आपके ग्रास रूट से ये बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को मिली, अप्रोच हो, तो डेफिनेटली हम भी अपना काम जो है सही तरीके से कर सकेंगे और ये बोझ ऊपर तक कम होता जाएगा। दूसरी बात, KPK में बिल्कुल यही हालात हैं कि मेयर और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का जितना भी वो स्ट्रक्चर है वो बार जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, और कई बार प्रोविंशियल असम्बली के सामने, CM हाउस के सामने उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी, और अपने जो इजलास कहें या जो डिमांड कहें, और काफ़ी हद तक वो गए भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई एज सच हुई नहीं है। तो जाहिर है हम भी सफरर हैं जब देखते हैं अपने सूबे के हवाले से। तो होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी हो और हक सबको मिलना चाहिए। हमारी भी इसमें आवाज़ है कि इस कमेटी में आप जिस के भी हैं, जिस तरह हमने अब आर्टिकल 38 के हवाले से रिबा का पेश किया है, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, तो ज़ाहिर तजावीज़ तो हम देंगे, लेकिन स्टार्ट में तो अब सबकी तरफ से आएंगे, लेकिन फाइनल जो कंसेंसस होगा जिसमें सबकी तरफ से एक मुश्तरकात होंगी, तो ज़ाहिर वही चीज़ें फिर सामने लाई जाएंगी। वेलकम बैक जी। ख्वाजा इजहार साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहें, क्योंकि 9 साल बाद एक तो बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, और वो भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में।
تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کچھ ضرورت سے زیادہ غلط رویہ اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں تو وہ سادہ سی مثال دوں گا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان بھی آ رہا ہوتا ہے تو گھر کا ایک بھائی کھڑا ہو کے باہر روڈ پہ واویلا نہیں کرتا ہے، مہمانوں کے جانے کا ویٹ کرتا ہے. صحیح. آپ کے ملک میں اتنے بیرونی لوگ آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، وزراء آ رہے ہیں، سفیر آ رہے ہیں، اور آپ کو اپنا ایجنڈا لگا ہوا ہے. اچھا بھائی بین الاقوامی مظاہروں کی اب بات کریں تو بھائی آپ فلسطین سے تھوڑی کمپیئر کریں گے، آپ کشمیر کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے روہنگیا سے تھوڑی کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو. وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک کاز کے لیے کرتے ہیں. آپ اپنی حکومت کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے بانی کے لیے کر رہے ہیں. وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی، آپ تو پولیٹکس کر رہے ہیں. اور دوسری بات، یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جس نے 5 ستمبر کو 500 چیئرمین، یو سی چیئرمین، کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آگے واٹر کینن، ڈنڈے، شیلنگ ابھی 5 ستمبر کو کس بات پہ مارا بھائی؟ کیوں مارا؟ اتنا مارا کہ وہ اختیارات مانگ رہے تھے کہ 3.5 سال سے میں 1 روپیہ نہیں ملا. یعنی آپ اپنے صوبے میں ڈنڈے ماریں، واٹر کینن چلائیں، وہ ٹھیک ہے. آپ ڈی چوک پر آ جائیں، پوری دنیا کے یہاں پہ بیوروکریٹس آئیں، پوری دنیا کے سفیر آئیں، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے مطالبات جو ہے پاکستان کی پالیٹکس سے متعلق ہیں، تو آپ پوری دنیا کو سنائیں. آپ جا کے بھارتی اس کو سفیر خارجہ کو آپ بولیں گے بھائی ہمارے پاس آ جاؤ یار، ہمارے غم سنو. آپ دشمن ممالک کو دعوت دیں. اس قسم کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے آج مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ یہ ایک اممیچور پالیٹکس کو بند کریں. آپ کوئی روہنگیا نہیں ہے، آپ کوئی فلسطین کی آواز نہیں اٹھا رہے، آپ کوئی کشمیر کی آواز نہیں اٹھا رہے. پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو حل کر لیا جائے گا. یہ تمام شنگھائی کانفرنس اور ہمارے تمام جو مہمان ہیں، جو سفیر ہیں، وہ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے اس کو کنٹینیو رکھیں. بالکل صحیح فرمایا. اور اس شنگھائی تنظیم تعاون کانفرنس میں ہی آپ کشمیر کا معاملہ بھی اٹھا رہے ہیں اور فلسطینی بہن بھائیوں کا بھی معاملہ اٹھا رہے ہیں. شاہدہ اختر علی صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسد کیسر صاحب کو کہا کہ جناب شنگھائی کانفرنس کے تناظر میں 15 اکتوبر کے احتجاج کو مؤخر کر دیں. تو مولانا صاحب کی تو بات سن لینی چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہ تو ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، بہت ساری کامن چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. جی بالکل ماننی چاہیے، نہ صرف مولانا صاحب کی بلکہ پورے پاکستان کی یہ آواز ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے باؤنڈریز کے اندر اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بحیثیت پاکستانی، پاکستان کے نام کے لیے، کیونکہ ہم ابھی میزبانی کر رہے ہیں. وہ صرف ہمارے مہمان نہیں، جو کسی حکومت کے آتے ہیں وہ اپوزیشن کے بھی ہیں، ہر ایک پارٹی کے بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت مناسب نہیں ہے. اور دوسری طرف بالکل یہ سینسیٹیوٹی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ صحیح ہوتا تو ہو سکتا ہے حکومت ان کو اجازت بھی دیتی. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ نہ حکومت ان کو صحیح طرح ہینڈل کر پائی، نہ پی ٹی آئی اپنا احتجاج صحیح طرح کر پائی ہیں. تو پھر جب یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی اور اس طرح اختلافات سامنے آتے ہیں کہ صرف ہم اپنی ایک پارٹی کی سوچ رکھیں اور ملک کی سوچ نہ رکھیں، تو ڈیفینیٹلی یہ قابل مذمت ہوگا. اور ہم نے بالکل ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، سب نے ان سے مطالبہ کیا، اور ان کو واقعی اس مطالبے پہ سوچ لینا چاہیے اور اپنا احتجاج جو ہے کسی اور دن پہ مؤخر کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ناصر حسین شاہ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ 15 اکتوبر کی وہ کہتے ہیں کہ جناب، میں دیکھ رہا تھا شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی شاید ٹویٹ کی ہے کہ جناب ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں تو ہم یہ مؤخر کر دیں گے. اب بات یہ ہے کہ شاید 15 اکتوبر کا احتجاج کی جو کال ہے اس سے پہلے تو شاید کسی سے ملاقات نہیں تھی، تو کیا کال کا انہوں نے کہا تو اب انہی سے اجازت لینی جانی ہے؟ تو یہ کیا، یہ اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹکس؟ جی دیکھیں، ان کی پوری جو سیاسی سوچ کہہ لیں، جدوجہد کہہ لیں، یا جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ بس ایک شخص کے ارد گرد گھومتی ہے. خود حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو سب غلط ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پہ وہ ایک شخصی سوچ جو ہے اسی کو سب فالو کر رہے ہیں. دیگر کسی کے پاس فیصلہ سازی کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو ملاقات
کرنے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ہو، لیکن وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب اور جن کا جو طرز سیاست رہا ہے اور جس کو پھر یہ فالو کرتے ہیں، پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی مثبت سوچ بھی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ وہ پھر وہی انتہا پسندی والی سوچ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک پرکھ کہہ لیں، یہاں کوئی معیار کہہ لیں پولیٹکس میں، یا جس کو آگے بڑھنا ہے وہ وہی ہے جس نے بدتمیزی زیادہ کرنی ہے، انتہا پسندی کا مظاہرہ کرنا ہے، شدت لانی ہے اپنی بات میں۔ اور میں پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاپولر اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی، لیکن ان کا فیوچر سیاسی طور پر صرف ایک چیز میں ہے، جب وہ پی ٹی آئی پی بنے گی، جس سے میری مراد پاکستان تحریک انصاف پرامن ہے۔ اگر یہ پرامن طریقے سے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے تو پھر تو ان کا پولیٹیکل کوئی فیوچر ہے، ادروائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک کوئک بلاول صاحب نے ٹویٹ کی، وہ کہتے ہیں our history is inconvenient for those who think Pakistani politics begins with the cricket world cup and culminates in Imran/General Faiz انقلاب۔ اس پر بھی کمنٹ کر دیں ذرا، مطلب بہت مختصر الفاظوں میں بہت کچھ کہہ گئے بلاول صاحب۔ جی بالکل، اور انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک حقیقت کہی ہے 100%۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو وجود تھا خان صاحب نے کتنے عرصے پہلے ڈالا، یہ جو ورلڈ کپ تو پہلے بھی جیت کے آئے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن 2012 میں ان میں وہ جو ہوا بھری گئی، وہ جو ایک جلسہ کرایا گیا جو بہت، اور پھر اس کو آگے جو بھی ہوا وہ 11-12 سے پھر وہ امپائر کی انگلی بھی یاد ہوگی آپ کو۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس وقت ختم ہو گیا پروگرام کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔